बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत ख़ास दिन है। वैसे तो सारे दिन ही मुबारक दिन चल रहे हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल है। आज विलादत बा शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, तो उस मुनासबत से अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये दुआ करते हैं कि इस माह मुबारक के रमज़ान में हम जो है वो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकें और अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें। क्योंकि गर्मी भी है, थोड़ा सा सख्त भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है और रोज़े रखते हैं हम। तो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्यास फील हो रही है। खैर, आप लोगों का साथ होगा तो हिम्मत भी आ ही जाएगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमेशा की तरह ही इस प्रोग्राम को भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बना सकें। और आज के मौजू के बारे में भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम तक के आखिर तक हमारा साथ दीजिए आप। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एहतराम पे और एहतराम की क्या अहमियत है, एहतराम कैसे अपना करवाया जा सकता है और उसके साथ साथ फैमिली में एहतराम की क्या अहमियत है। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी पे एहतराम का क्या असर पड़ता है और बच्चों का, स्पेशली बच्चों की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बच्चे ही इज़्ज़त देते रहें, रिस्पेक्ट करते रहें, एहतराम करते रहें, इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों का भी एहतराम करना पड़ता है। जब हम बच्चों का एहतराम करेंगे तो तभी वो एहतराम करना सीखेंगे और तभी वो बड़ों का एहतराम भी करेंगे। और आज की अच्छी बात भी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपका एहतराम करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आप जो शख्सियत हैं असल में अपनी वो शख्सियत दिखाएं दूसरे को और दूसरे का एहतराम करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्पेक्ट करें आप। जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत सारी ख़वातीन हम देखते हैं कि ऐसी होती हैं कि वो सोचती हैं कि बस शोहर हो या कोई भी हो, शोहर स्पेशली जब हम बीवी की बात करते हैं या ख़वातीन की, तो शोहर को रिस्पेक्ट देना वाजिब है हर सूरत में, हर सूरत में वो उसको रिस्पेक्ट दें। बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन बहुत दफ़ा अपने आप को जो है ना इतना गिरा नहीं देना चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जहाँ आप समझते हैं कि ज़रूरी है आपको बोलना चाहिए, आपको अपना दिफा करना चाहिए, और जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स मुजरू होती है तो कहते हैं कि उस महफ़िल में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स मुजरू होती हो। लेकिन अगर एहतराम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इंसान को इस काबिल बनना पड़ता है कि दूसरे उसका एहतराम करें। अब कैसे ख़ुद को एहतराम करने के, एहतराम करवाने के काबिल बनाया जा सकता है, इस पर भी हम इंशाअल्लाह इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम अपने मौजू पे तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजी गई तस्वीर हम आपके लिए ही डिस्प्ले करते हैं और आप अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल चूँकि इबादत इफ्तारी होती है, इबादत होती हैं, मुख्तलिफ जो है वो मरासिम होते हैं, और उस मुनासबत से, किसी भी मुनासबत से, रमज़ान की मुनासबत से आप हमारे साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहें, वीडियोज़ शेयर करना चाहें, तस्वीर अपनी शेयर करना चाहें, या कोई दस्तान या कोई ऐसी स्टोरी, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी नई चीज़ हो रही है जो आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करें, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लिखना ना भूलें कि आप नसीम ज़िंदगी के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि इसी नंबर पे और भी हमारे चैनल के प्रोग्राम्स नशर होते हैं, तो उस वजह से आपको ये लिखना होगा कि हम प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के लिए ये तस्वीर, वीडियो या जो भी चीज़ आप भेजना चाहते हैं वो आप भेज रहे हैं। तो आज की तस्वीर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि किसने और कहाँ से हमारे लिए पहली तस्वीर इरसाल की है। जी, सकीना बानो करगल से हमें ये तस्वीर भेजती हैं और ये कुरान मजीद की तस्वीर उन्होंने लेके भेजी है। कुरान हानी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। एक ख़ास समझ लें कि एक ख़ास जैसे कुरान हानी के लिए इस जगह को आमादा किया गया है। मुख्तलिफ जो प्रोग्रामात होते हैं, जश्न होते हैं, मिलाद होते हैं, इसी तरह कोई अज़ादारी का इवेंट हो तो ख़ास तरीके से हॉल को सजाया जाता है वहाँ पर। फिर अभी हम देख रहे हैं कि कुरान हानी हो रही है, तो बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे सकीना बानो साहिबा, आपने हमारे साथ इतनी खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली तस्वीर मोहम्मद यासीन साहब ने कश्मीर से हमारे लिए भेजी है और इसमें भी बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची है जो कुरान मजीद की तिलावत कर रही है
اور خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں ماشاءاللہ، اور عبادات سب کی قبول ہوں، یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی. اور جیسے ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح سے آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلی تصویر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس نے کہاں سے بھیجی ہے. یہ تصویر ہمیں علی رضوی صاحب نے گلگت سے بھیجی ہے. اب اس تصویر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، ابھی تو کیونکہ انہوں نے کوئی شادی کا جوڑا نہیں پہنا ہوا، لیکن ان کے جو انہوں نے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے وہ ہار زیادہ تر ایسے شادی میں پہنا جاتا ہے، یا جب کسی کی دوستی ہوتی ہے شادی میں، جب کوئی دوست جاتا ہے تو اس طرح کے ہار پیسوں والے استعمال کیے جاتے ہیں. اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اتنی خوبصورت سی تصویر ہمارے ساتھ شیئر کی. اور اگلی تصویر کی طرف ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کس نے اور کہاں سے ہمارے لیے بھیجی. یہ بہت ہی ایک خوبصورت ویو ہے جس میں بہت ہی خوبصورت پھول ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور آنسا بہاولپور سے ہمیں یہ تصویر بھیجتی ہیں، شاید ان کے فادر کی تصویر ہو، یا ان کے دادا جان کی تصویر ہو، یا نانا جان کی تصویر ہو. اکثر ہی آنسا سعید ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہم آپ کی یادوں میں ہوتے ہیں. اور اگلی تصویر بھی آنسا سعید نے ہی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت پارک کی تصویر ہے، تالاب ہے جس میں پانی بھی موجود ہے، سبزہ بھی موجود ہے، اور آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہونے والی ہے. تو بارش کی جب بات آتی ہے تو کیونکہ گرمی اس دفعہ کچھ تھوڑی لگ رہا ہے زیادہ ہی جلدی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ایران میں بھی بارش ہو جائے اور یہاں کا موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ تھی آپ کی تصاویر، اور ہم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت سی تصاویر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ایسے ہی ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیے آپ، اور جو ہے وہ تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے. تو آج کے موضوع کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں گے احترام پہ بات کریں گے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احترام نہیں کیا جاتا، وہ کیسے اپنا احترام کروا سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین، ہم احترام کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جب احترام کی بات آتی ہے تو ہر انسان ہی چاہتا ہے اس کا احترام کیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف یہی سوچتے ہیں کہ دوسرے ان کا احترام کرے، اپنا بیہیویئر ٹھیک کرنا، یا خود وہ کیا کرتے ہیں یا ان کا بیہیویئر کیسا ہے، اس چیز پہ بھی غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر احترام کرنا ہے تو احترام کروانا بھی پڑے گا، تبھی آپ کا احترام کیا بھی جائے گا. تو آج کی ہماری مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم احترام سے ہی متعلق ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے احترام کی اہمیت پوچھتے ہیں. ریسرچ اسکالر ارم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ارم صاحبہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. آج کا ہمارا موضوع ہے احترام سے متعلق ہم بات کریں. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ روزمرہ زندگی میں احترام کی کیا اہمیت ہے اور اجتماعی روابط میں احترام کا کیا کردار ہے؟ معزز ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام اور عرض ادب پیش کرتی ہوں، اور اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی مادی اور معنوی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن مناسبت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. اس مناسبت کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ تو آپ کا. جیسا کہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا ہے کہ آج کا کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے احترام. اور جیسے کہ روزمرہ کی زندگی میں احترام سے پوچھا کہ مراد کیا ہے، تو احترام روزمرہ کی زندگی میں احترام سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کی تعظیم کرنا، توجہ کرنا، کسی کی طرف غور کرنا، کسی شخص کی طرف، کسی چیز کی طرف غور کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی توجہ کرنا، اس کی تعظیم کرنے کو ہم احترام کہتے ہیں. صحیح. اور یہ افراد کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، اشیاء کی نسبت بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو جب احترام کی ہم بات کرتے ہیں تو والدین کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسپیشلی اگر ہم آیات و روایات کی روشنی میں دیکھیں تو کتنا زیادہ والدین کی احترام پہ زور دیا گیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ.
جی قرآنی آیات اور روایات میں والدین کے احترام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس اہمیت کو بیان کریں یا قرآن کی نظر سے یا روایات کی نظر سے احترام کو بیان کریں، والدین کے احترام کو بتائیں آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے میں چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں احترام جو ہے کسی شخص یا چیز کی تعظیم کرنا ہے، تو اسی طرح اجتماعی روابط، جیسے اجتماعی روابط میں والدین بھی آ جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی آ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اجتماعی روابط میں آ جاتے ہیں۔ بس اجتماعی روابط میں احترام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اصولاً ایک تندرست اور ترقی یافتہ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ احترام پر استوار ہے، یعنی پرامن سماجی تعلقات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو بہت اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ احترام ہے۔ ہمارے معاشرے میں احترام کو ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ کس طرح سے ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے؟ چونکہ معاشرے میں افراد کے مختلف سلیقے ہوتے ہیں، مختلف پسند مختلف ہوتی ہے، ان کی فکر مختلف ہوتی ہے، ان کے نظریے مختلف ہوتے ہیں، ان کے عقائد مختلف ہوتے ہیں۔ ان مختلف اعتقادات، نظریات کے ساتھ کس طرح سے وہ ایک واحد نقطے پر جمع ہوتے ہیں؟ اگر وہ ایک واحد نقطے پر جمع نہ ہو سکیں تو معاشرہ انحطاط اور تباہی کا شکار ہو جائے۔ وہ کون سا ایسا عامل ہے جو ایک ان کو واحد نقطے پر جمع کرتا ہے، متحد کرتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ احترام ہے۔ کہ ہاں ہم جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ احترام کرنا یعنی احترام کروانا، یعنی ایک باہمی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ احترام ایک باہمی سلوک ہے کہ جس میں دو طرف کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر میں اپنا احترام کروا رہی ہوں تو دوسرے کا جب تک احترام میں نہیں کروں گی تو اس وقت تک وہ میرا احترام نہیں کرے گا۔ بس احترام کیا ہے؟ احترام ایک باہمی سلوک کا نام ہے۔ اب جو ہے جب ہم معاشرے میں اجتماعی روابط کی بات کرتے ہیں، صحت مند معاشرتی روابط کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد جو ہے احترام پر استوار ہے، اور معاشرے کی بنیادی ترین جو اکائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فیملی ہے۔ یعنی اگر ہم عکاسی کریں معاشرے کو، ایک چھوٹا معاشرہ، تو چھوٹا معاشرہ کیا ہے؟ وہ ہماری فیملی ہے، وہ ہمارا خاندان ہے کہ جو چند افراد پر مشتمل ہے، جن میں کون کون شامل ہے؟ جن میں ہمارے والدین ہیں، اولاد ہے، اور اگر یہ فیملی نہ ہو تو معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور ماں اور باپ معاشرے میں ماں اور باپ کو اس معاشرے میں، یہ جو معاشرہ چھوٹا میں نے آپ کا کہا کہ جو عکاسی کرتا ہے ایک بڑے معاشرے کی، کہ فیملی میں جو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ ماں اور باپ کو حاصل ہے، والدین کو حاصل ہے۔ یعنی ماں اور باپ معاشرے کے درخت کی جڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان کا احترام، اسی لیے قرآن کریم میں والدین کے احترام کو معاشرتی ضرورت کے طور پر بیان کیا ہوا ہے، اور اس کردار کو، والدین کے اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے معاشرے کی بقا اور استمرار کے لیے جہاں خداوند متعال کی پرستش کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ والدین کی عزت و احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ اچھا، والدین کی جی، جہاں والدین کی ہم عزت و احترام کی بات کرتے ہیں تو وہاں بچوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے احترام کریں، لیکن احترام وہ کیسے کریں گے، یہ چیز ان کو جو ہے وہ احترام کرنا سکھانا کیسے ہے، شاید یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ رسپیکٹ بچوں سے کروانے کے لیے پہلے ان کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی؟ اور اگر جو بچے رسپیکٹ نہیں کرتے، چاہے اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کی یا والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا معاشرے میں موجود افراد کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں والدین سے کوئی تربیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ بچے رسپیکٹ نہیں کرتے دوسروں کی؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اسلام میں احترام اور نیکی جو ہے ایک دو طرفہ اصول ہے، اور جو ہے نہ صرف والدین کے اولاد پر کچھ واجب اور لازم حقوق ہیں، بلکہ اولاد کے بھی والدین پر کچھ واجب اور لازم حقوق ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جس طرح سے والدین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اسی طرح سے والدین جو ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بھی اس کے بدلے میں بہت زیادہ سفارش آئی ہے آیات میں اور روایات میں، کہ اس کے بدلے میں جو ہمارے بچے ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ہم ان کا بھی احترام کریں اور تکریم کریں۔ اس طرح جب تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی تکریم نہیں کریں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، تو وہ بھی بالمقابل ہمارا احترام نہیں کریں گے، بڑوں کا احترام نہیں کریں گے۔ جو افراد معاشرے میں ان کا احترام نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے احترام دیکھا ہی نہیں ہے، جب تک وہ احترام دیکھیں گے نہیں تو وہ کس طرح سے دوسروں کا احترام کر سکیں گے؟ اور ہماری
احادیث میں بچوں کا جو احترام ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہ ہم نے خود دیکھا کہ تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بچوں کا کس حد تک احترام کرتے تھے، کس طرح سے ان کو جو نظر تھی، ان کی جو پسند اور ناپسند تھی اس کو اہمیت دیتے تھے، کہ نماز جماعت میں جو ہے بچوں کو لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بچوں کو نماز جماعت میں کس طرح سے شرکت دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو صفوں کے درمیان میں کھڑا کیا جائے، ان کو احترام کے ساتھ صفوں کے نماز جماعت کی صف میں کھڑا کیا جائے اور ان کو اس کام سے روکا نہ جائے۔ اچھا، تو ارم صاحبہ اور آپ کیا یہاں سمجھتی پر ہیں؟ ایک جی دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے جو ہے وہ گھر میں ہم ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ نہیں کرتے، یعنی کہ عزت سے پیش نہیں آتے، احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقیناً ہم سے کوئی تربیتی کوتاہی ہی ہوئی ہے، کوئی تربیتی نقطہ جو ہے وہ ہم نے بلا دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے احترام نہیں کر رہے، اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کر رہے، بے احترامی کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی بعض ایسی نفسیاتی کنڈیشنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ بچہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچہ کسی ایسے ماحول میں ہوتا ہے، اور ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چونکہ تربیت میں ہی کوتاہی ہوئی ہے اس لیے بچہ جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا۔ اگر ہم اپنی رفتار میں تھوڑا سا چینج لائیں تو ہم بچوں سے اپنا احترام کروا سکتے ہیں۔ کس طرح سے اپنی رفتار میں چینج لائیں؟ دیکھیے رسول پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کی خدمت میں آتی تھی تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں، جبکہ وہ بچی تھی، احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے اپنی ابا بچھاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہمارے سامنے آئے، ہمارا اپنا بچہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس کے احترام میں، یا کہ مجلس میں جب وہ داخل ہو، کسی محفل میں داخل ہو تو وہ اس کے لیے اس کے احترام میں کھڑے ہوں، اس کو سلام کریں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، احترام سے اس کو آواز دیں، اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، ایون بچے جو چھوٹے بیبی بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو احترام دیں، ان کی شخصیت کو، کہ آپ جب کھیل رہے ہوں تو ان کے برابر اپنے آپ کو لے آئیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ آپ کے ہم بازی ہیں، آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کی شخصیت کو احترام دے رہے ہیں۔ جب اس طرح سے بچہ پرورش ہوگا تو یقیناً وہ دوسروں کا بھی احترام کرے گا اور خود اپنا بھی احترام کروائے گا۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی ازدواجی زندگی پر روشنی ڈالیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ احترام شاید کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، تو اس رشتے پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر ایک دوسرے کا احترام نہ کیا جائے، اور ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایک نقطہ جو میں آپ کا جو پہلا سوال تھا جو بچوں کی احترام کے بارے میں تھا، اس کی تکمیل کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ احترام اور اطاعت میں جو ہے وہ فرق ہے۔ احترام ایک چیز ہے اور اطاعت ایک دوسری چیز ہے۔ احترام کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، یعنی کیا والدین کا احترام کے لیے جب کہا کہ والدین کا احترام کرے تو نہیں کہا، ایک وسیع طرح کے، اگر وہ کافر بھی ہوں تو تب بھی ان کا احترام کرو، لیکن اگر اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معصیت کے لیے وہ آپ کو امر کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، کوئی خلاف شرع کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں والدین، تو اس کو انجام نہ دو۔ بس اطاعت کا دائرہ محدود ہے اور احترام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ بس بچوں کی نسبت بھی ایسے ہی ہے کہ ہم بچوں سے اطاعت چاہتے ہیں یا احترام چاہتے ہیں، کہ وہ ہمارے ہر حکم کی اطاعت کریں، تو ایسا ہرگز نہیں بالکل، ہوتا کہ زیادہ تر بچے ہمارے کیونکہ ہر حکم اطاعت کی ہی چاہتے ہیں اسی لیے پھر وہ احترام کرنا بھول جاتے ہیں۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جب آپ بچے سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا احترام کرے، ہم اس سے یہ کہتے ہیں، اس کی شخصیت کو تعظیم نہیں کرتے، ہم احترام نہیں کرتے اس کی شخصیت کا، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہر امر کی جو ہم ہر حکم دیتے ہیں وہ اس کی اطاعت کرے۔ بالکل، تو وہ ممکن ہے وہ اطاعت بھی کرے اس صورت میں جب ہم اس کی ہر جو وہ بھی ہمیں امر دیتا ہے یا جو بھی وہ ہم سے جو توقع رکھتا ہے ہم اس کی اطاعت کریں، تو وہ کس صورت میں ہے کہ جب ہم اس کا بھی احترام کریں اور بالمقابل وہ بھی ہمارا احترام کرے۔ اگر اطاعت ہوگی صرف احترام نہیں ہوگا تو وہ احترام دل سے نہیں ہوگا، اور پھر بڑا ہو کے کیونکہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب تو اس کے بس میں نہیں ہوتا ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا،
لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ بے احترامی ہی کرے گا, احترام نہیں کرے گا. تو تھوڑی سی آپ روشنی ڈالنے والی تھی ازدواجی زندگی سے متعلق, ایک خوشحال اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے احترام کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ کسی بھی رشتے کے گہرے اور مضبوط ہونے کے لیے احترام پہلی شرط ہے. جیسے کہ میں نے آپ پہلے عرض کیا کہ جو ہے احترام کو معاشرے میں اجتماعی روابط میں ایک ستون کی اہمیت حاصل ہے. کیسے ستون کی اہمیت حاصل ہے یہ بھی میں نے بیان کیا کہ لوگ مختلف عقائد کے ساتھ, مختلف افکار کے ساتھ, لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے. میری پسند ایک ہے, آپ کی پسند کچھ اور ہے, ایک تیسرے شخص کی پسند کچھ اور ہے, میری فکر کچھ اور ہے, کسی دوسرے شخص کی فکر کچھ اور ہے, آپ کی فکر کچھ اور ہے. آپ ایک انداز سے سوچتی ہیں, میں ایک اور انداز سے سوچتی ہوں. جب اسی طرح جب دو افراد بھی آپس میں ملتے ہیں, جیسے آپ مثال لے لیں کہ میاں اور بیوی, اب وہ ایک شوہر جو ہے وہ ایک خاندان میں اس کی تربیت ہوئی ہے, بیوی جو ہے اس کی ایک دوسرے خاندان میں تربیت ہوئی ہے. اب اس کی فکر, اس کے خیالات, اس کی پسند اور ناپسند جو ہے اس کی اپنی بیوی سے مختلف ہے, اور بالکل. بیوی کی بھی پسند اور ناپسند جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. اب کیا ہے, اب کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جو ان اختلافات کو ختم کر کے ایک اتحاد پر ان کو پہنچاتا ہے کہ وہ اپنے ان اختلافات کو بھی کیا دیں, احترام کریں. اگر میں میرے کسی چیز سے اختلاف رکھتی ہوں اپنے شوہر سے, تو مجھے جو ہے اس جو اختلاف ہے جس چیز پر, اس کو بھی احترام کرنا ہے. اور احترام سے کس نتیجے پر پہنچنا ہے, صلح کے نتیجے پر پہنچنا جی ہے. بالکل. اور ایک اس میں عقلمند اور مہربان. جی ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت معذرت چاہوں کہ میں آپ سے, اس میں ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے مستفید ہونے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آگے پروگرامات میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. اور ازدواجی زندگی کی جہاں بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کپلز بھی ہوتے ہیں جو غلطی کرنے پر بھی ایک دوسرے سے معذرت نہ کرنا, یا اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ سے آج کے پروگرام کے لیے ہم چاہیں گے اجازت, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت و احترام و تقریم. انشاءاللہ. خدا حافظ. ناظرین, جہاں بات کر رہی تھی ارم صاحبہ ازدواجی زندگی سے متعلق, تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ میں خود ہی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی اور بات کرتی چلوں. جب ازدواجی زندگی کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزوں کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے, اور ایک طرف جب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور اگر لڑکی کی اسپیشلی میں بات کروں, اگر وہ ایسے ماحول سے آئی ہے جہاں اس کو ہر ٹائم ہر چیز اویلیبل تھی, یا بہت زیادہ ناز اور نخرے میں جو ہے وہ اس کے پیرنٹس نے اس کو پالا بڑا کیا, لیکن جب وہ دوسرے گھر میں آتی ہے وہی ایکسپیکٹیشنز رکھنا, وہی اپنا مائنڈ رکھنا, اور اپنے آپ کو چینج نہ کرنا کہ میں جس ماحول سے آئی ہوں میں اسی طرح رہنا چاہتی ہوں, تو وہ کبھی بھی خوشحال ازدواجی زندگی نہیں جی سکتی. کیونکہ دو مختلف جو ہے وہ فکر کے لوگ جب ایک ہو جاتے ہیں, ایک جگہ رہتے ہیں, تو سٹارٹ میں ان کے لیے تھوڑا سا اکٹھے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, ایک دوسرے کی جو ہے وہ سوچ ایکسیپٹ کرنا, ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھنا, ایکسیپٹ کرنا, یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے, تب جا کے یہ رشتہ جو ہے وہ خوبصورت بنتا ہے. ورنہ اگر چاہیں تو تلخ ترین بن سکتا ہے, اگر چاہیں تو خوبصورت ترین بھی بن سکتا ہے. ایک سیگمنٹ شامل کریں گے, واپس آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, یہاں پر پیغامات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آپ کے پیغامات ہم شامل کرتے چلیں. بشیر احمد صاحب نے سندھ سے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصاویر بھی شیئر کی ہیں. اسلام عرض ہے آپ کی خدمت میں. وعلیکم السلام. اور بہت ہی آپ کی خوبصورت تصاویر ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم اگلے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی یہ تصاویر شامل ضرور کریں گے. اس کے بعد طیبہ نقوی اور ہانیہ نے تصویر بھیجی ہے, بہت ہی خوبصورت سی کلر سے انہوں نے چاند بنانے کی کوشش کی ہے اور بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم اگلے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. محمد حنیفہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے انہوں نے جشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا, اور اس مناسبت سے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی ساری تصاویر شیئر کی ہیں اس میلاد کی, اس جشن کی. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے آپ کی تصاویر کو.
اور اس کے بعد نقوی صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے پیغام بھیجتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 15 رمضان المبارک 28 اپریل 2021 میری بیٹی راضیہ فاطمہ نقوی اور میری اہلیہ سیدہ فاطمہ نقوی کی سالگرہ ہے. مرضیہ راضیہ بنت الہدیٰ فاطمہ عمران نقوی شیخو پورہ. انہوں نے ہمارے لیے پیغام لکھ کے بھیجا ہے اور بہت بہت آپ کو برتھ ڈے مبارک ہو. اور آج کے اتنا خوبصورت دن ہے, ایک تو رمضان بھی ہے اور اوپر سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با شہادت بھی ہے. تو اسی دن آپ کی ولادت کا دن بھی ہے, آپ کی بیٹی اور آپ کی اہلیہ کی ولادت کا دن بھی ہے. تو بہت ہی اچھا دن ہے اور خوش نصیب ہیں جو ان کو یہ دن نصیب ہوا. ہم آپ کو بہت بہت آپ کی برتھ ڈے جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ ہمیشہ آپ خوش رہیں, شاد رہیں. اور کتنی ہی ایسی ایک فارسی میں ایک بولتے ہیں ایک جملہ ایک کہ 120 سال زندگی کو نہیں, یعنی 120 سال آپ کی زندگی ہو. جب بھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو یہ الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں, یعنی دعائیہ الفاظ ہیں. یہ دعا کے طور پہ ان الفاظ کو تو ہم نے بھی دعا دے دی ہے آپ کو بڑی زبردستی. اور اس کے بعد خان زمان صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی بہت ہی خوبصورت سی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک تصویر شیئر کی ہے افطار کی. سموسے موجود ہیں, ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجدہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. سر میرا نام جی سر آج نہیں ہے, آج میں ہوں, کوئی بات نہیں, میں شامل کر لیتی ہوں آپ کا پروگرام. میرے والد کا نام اقبال حسین ہے. میں یوم القدس بین الاقوامی شعر مقابلہ میں حصہ لینا چاہتی ہوں اور میں اپنے شعر لکھ کر بھیج رہی ہوں. ایک شعر لکھا ہے انہوں نے اور اس کی تصویر بھیجی ہے, تو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. تھوڑا سا آپ کا شعر بہت خوبصورت ہے, ابھی میں نے دیکھا, میری نظر پڑی, لیکن تھوڑا سا لینتھی ہے, تھوڑا سا لمبا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور آپ کے اس شعر کو شامل کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کافی اور ہمارے جو ہے وہ ہمارے ناظرین موجود ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح قرار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رفیق حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسین جمالی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ ساتھ دیتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہمیں بھی انرجی ملتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پروگرام کو آپ کے لیے اچھا بنا سکیں, کیونکہ پروگرام آپ کا ہے. آپ جب تک پروگرام دیکھیں گے نہیں, آپ جب تک پروگرام پسند نہیں کریں گے تو پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. تو اسی طرح سے یہ تھے آج کے آپ کے پیغامات. اسی طرح آگے بھی آپ اپنے پیغامات ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے. ہم ابھی چھوٹا سا سیگمنٹ شامل کریں گے, واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے. اپنی رسپیکٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی رسپیکٹ مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. وہ آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے ہو سکتی ہے, آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے ہو سکتی ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہو سکتی ہے. آپ خود کو احترام اپنا جب تک نہیں کریں گے تو دوسرا انسان کبھی بھی آپ کا احترام نہیں کرے گا. جب آپ بہت ساری ایسی جاب ہولڈر خواتین جو پورا دن زحمت کریں گی, کمائیں گی, اور جب خرچ کرنے کی باری آئے گی گھر پہ بھی خرچ کریں گی, شوہر پہ بھی خرچ کریں گی, اپنی فیملی پہ بھی خرچ کریں گی, لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گی. آپ تھوڑا سا اپنے لیے بھی نکالیں اور آپ یقین مانیں کہ بہت اچھی فیلنگز آئیں گی آپ کو جب انسان اپنا خیال رکھتا ہے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ جب تک انسان کی صحت ہے تبھی, جب آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تبھی دوسرے بھی آپ کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کے اپنے بھی آپ سے اکتا جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں. لیکن آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی رسپیکٹ کریں, اور اس میں آپ کی سوچ بھی شامل ہے. آپ اپنی سوچ مثبت رکھیں, اپنے بارے میں بھی اپنی سوچ مثبت رکھیں اور دوسروں کے بارے میں بھی اپنی سوچ مثبت رکھیں. یہ بھی جو ہے وہ اپنے احترام میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ اپنا احترام جہاں اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے, اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے, اپنی ورزش کرنا ہے, اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ دوسروں کا احترام کریں. جب آپ اپنا احترام بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں, دوسروں کو آپ کس طرح سے رسپیکٹ دے سکتے ہیں, اس میں آپ کے دوست شامل ہیں, آپ کی فیملی شامل ہے, آپ کے ارد گرد کے تمام وہ افراد شامل ہیں. آپ ان سے آرام سے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, محبت سے بات کریں گے. بہت دفعہ انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اگلا کوئی بات کر جاتا ہے جو انسان کو اچھی نہیں لگتی, انسان کو پسند نہیں آتی, لیکن بعض دفعہ اس بات پہ بھی خاموشی اختیار کرنا
انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہیں اس کا احترام کرتے ہیں. اسی انسان کا احترام کیا جاتا ہے کہ جو بعض دفعہ صبر بھی کرتا ہے، بعض دفعہ دوسروں کی غلطیوں کو بخش بھی دیتا ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی صبر کرنا سیکھیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی تھوڑے سے صبر کرنے والے ہوں، احترام کریں اور کروائیں. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گی اجازت. خدا حافظ.